बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। हमने आपको जंग की अपडेट देनी है, लेकिन उससे पहले क्विकली आज मंगल का दिन है, इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, इसलिए आज इमरान खान की बहनें भी अडयाला जेल के सामने पहुंचेंगी। हमें उम्मीद है कि उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जब हम फस्तायत देखते हैं आसिम मुनीर और उनके साथियों की, तो कोई उम्मीद भी ऐसी करने की कोई बड़ी वजह भी नज़र नहीं आती, क्योंकि वो अपनी फस्तायत के ऊपर तुले हुए हैं। नून लीग ने एक दफ़ा फिर बयान दिया है कि इमरान खान अगर जेल सुप्रिटेंडेंट को ख़त लिखकर बनी गाला मुंतकली का कह दें तो हुकूमत इसका जवाब मुस्बत देगी। मतलब कि इमरान खान एक ख़त लिख दें अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को कि मुझे बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। जब उनसे न्यूज़ एंकर ने पूछा कि आपको ख़त की क्यों ज़रूरत है, अगर आप इमरान खान का इलाज करवाने में सीरियस हैं तो आपको ख़त की क्या ज़रूरत है, तो उसका जवाब देते हैं कि ख़त का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल को ये कह सकते हैं कि हमने इनको बनी गाला मुंतकली का नहीं कहा था, इन्होंने खुद ही मुंतकिल कर दिया। सेनेटर अफनानुल्लाह, ये मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम के साहबजादे हैं और उनका खूब नाम रोशन कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम रोशन किया था उसी तरीके से अब ये उनका नाम रोशन कर रहे हैं। बहरहाल मुख्तसर इसमें यह है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और जनरल्स की वो साजिश है जिसको ट्रक की बत्ती कहते हैं। ये दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान को नवाज़ शरीफ बनाने की कोशिश है। किसी तरह से इमरान खान इनको लिख कर कुछ दे दें, छोड़ेंगे ये तब भी इमरान खान को नहीं। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, जब तक आसिम मुनीर कमज़ोर ना हो, पाकिस्तान के अंदर पब्लिक बड़ी तादाद में निकल कर बाहर ना आए या इंटरनेशनली मामलात कुछ ऐसे ना तब्दील हों, तब तक आसिम मुनीर इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। वजह उसकी ये है कि शहबाज शरीफ हों, बिलावल जरदारी हों या उनके वालिद आसिफ जरदारी हों या दूसरी तरफ मरियम नवाज़ हों या नवाज़ शरीफ हों, ये तमाम के तमाम लोग अपनी जेब से रुमाल निकाल कर, मैं लिटरली कह रहा हूँ आपको, लिटरल सेंस में आसिम मुनीर के जूते साफ करने को तैयार है। इमरान खान ने कोई शराकतदारी नहीं रखनी इक़्तिदार के अंदर आसिम मुनीर के साथ। अगर इमरान खान बाहर आते हैं और वो जीते हैं तो वो जाहिर है वो एक इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक्ट करेंगे। आप अपने जहन से और अपने आप से खुद पूछ के बताइए कि पिछले 3-4 सालों से आसिम मुनीर बिला शिरकत गैर पाकिस्तान में इस वक्त इक़्तिदार लिए बैठे हैं, मतलब बादशाह बने बैठे हैं। हर तरह की उनके पास इस्तिस्ना है। वो कैसे चाहेगा कि इस वक्त जो तमाम के तमाम अर्दली हैं जो उनके नीचे काम करने को तैयार हैं, वो इस सारे मामले को छोड़कर वो इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा पर बैठ लेने दे जहां से उसका अपना इक़्तिदार ख़त्म हो जाना है। अब चलते हैं आज की जंग से रिलेटेड पहली खबर की तरफ और वो अपडेट आपको देते हैं कि जंग के मैदान में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो सदर ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की आपस में बातचीत हुई। जब से ये जंग लगी है ये पहली दफ़ा उनकी आपस में फ़ोन पर बातचीत हुई। जो सदर पुतिन का ऑफिस है उन्होंने जो अलामिया जारी किया उसमें उन्होंने बताया कि सदर पुतिन की जो ट्रंप से बातचीत हुई उसमें ईरान की सूरत हाल खसूसी तौर पर और उसके साथ साथ यूक्रेन की जो जंग है वो भी डिस्कस हुई। सदर पुतिन ने सदर ट्रंप पर जोर दिया कि फौरी तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहिए ताकि तेल का, एनर्जी का क्राइसिस शुरू ना हो जाए। सदर ट्रंप की ये जो सदर पुतिन के साथ बातचीत हुई जिसमें सदर पुतिन ने उन पर जोर दिया कि आप जंग को फौरी तौर पर रोकें इससे पहले कि मामलात ज़्यादा ख़राब हो जाएं। इसके बाद सदर ट्रंप की एक नशिस्त थी जिसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया CBS को। उसमें उन्होंने कह दिया कि जंग बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो जंग है वो तकरीबन मुकम्मल है और अगर ईरान ने मज़ीद कुछ बुरा ना किया तो बस ये जंग ख़त्म हो जाएगी और अगर उन्होंने बुरा किया तो फिर हम उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे। उन्होंने कहा उनकी बैरिया भी ख़त्म हो गई, कम्युनिकेशन मीन रडार सिस्टम भी ख़त्म हो गया, उनका तमाम हमने लीडरशिप भी उनकी ख़त्म कर दी, उनके पास अब कुछ नहीं है। इसलिए अगर उन्होंने मज़ीद कुछ नहीं किया तो जंग यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। बस उनका ये कहना था कि मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। तेल का फी बैरल उस वक्त तक जब सदर ट्रंप की ये स्टेटमेंट आई तो उस वक्त तक 119 डॉलर फी बैरल तक पहुंच चुका था। जैसे ही इनकी ये स्टेटमेंट आई तेल का फी बैरल जो है वो एकदम से बहुत ही क्विकली मार्केट ने शार्प डिक्लाइन किया और तेल का फी बैरल जो है वो 81 डॉलर फी बैरल के ऊपर कीमत आ गई। लेकिन एक तरफ पूरी दुनिया में जो तेल की कीमतें थी वो इतनी तेज़ी से कम हुई, पाकिस्तान के अंदर एक समरी साइन हो रही थी उस वक्त और वज़ीर आज़म जो फॉर्म 47 के अर्दली हैं वो 75 रुपये प्रिसाइजली 73 रुपीज़ मोर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अब दुरुस्त सुन रहे हैं, ये अब इस्लामाबाद से रिपोर्ट हो रहा है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो सोच रहे थे कि 73 रुपीज़ जो हैं वो पेट्रोल मज़ीद बढ़ा दें। अब इनका कोई पता नहीं ये जितने बेशर्म हैं कि अभी भी बढ़ा दें, हालांकि आलमी मार्केट में अब कीमतें कम हो गई। जो इन्होंने 55 रुपये बढ़ाए हैं, हालांकि याद कीजिए कि वो जो तेल था वो इन्होंने कहीं फरवरी के भी शुरू में ख़रीदा हुआ है
اور بڑی سستی قیمت پہ خریدا ہے, جس کو اب یہ بیچ رہے ہیں آپ کو 55 روپے بڑھا کر. حالانکہ انہیں ابھی تو نہیں بیچنا چاہیے تھا, خود کہہ رہے تھے 28 دن کا تیل ہے, لیکن اب قیمتیں پھر واپس کم ہو گئی ہیں. تو کیا یہ اتنی ہی جلدی 55 روپے کم کریں گے؟ یہ اس قدر بے شرم ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. میں ابھی آپ کو بتاؤں, یہ بلکہ مزید اضافہ اگر کر سکتے ہوئے تو ضرور کریں گے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں کیا یہ تیل کی قیمت کم کرتے ہیں, کیونکہ تیل تو بہت نیچے آ گیا, اب $81 کے اوپر فی بیرل جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. صدر ٹرمپ نے یہ بیان دیا, میں نے جیسے آپ کو کہا مارکیٹ میں ایک خوشگوار احساس تھا اس ساری بات کا, وہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جنگ کب تک بند ہونی ہے. اس کے بعد الجزیرہ نے رپورٹ کیا تھوڑی ہی دیر کے بعد کہ صدر ٹرمپ کے بیان کے چند گھنٹوں کے بعد, بلکہ آپ یہ کہیے کہ کوئی 6-7 گھنٹے کے بعد, اسرائیل اور امریکہ نے نیا اٹیک کیا تہران پہ, جس میں 40 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے. مطلب بیان میں کہہ رہے ہیں کہ جنگ اب تقریباً مکمل ہو گئی اور ادھر دھڑا دھڑ جو ہے وہ اسٹرائک کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ڈفرنٹ ذرائع ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے سینئر ترین ذرائع جنہوں نے ٹاپ میڈیا ہاؤسز کے ساتھ جو ان کی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ جو مرضی کہتے رہے, ابھی کافی کام باقی ہے, ابھی یہ جنگ چلنی ہے, بالکل ابھی یہ جنگ نہیں بند ہو رہی. جو ہمارا پرپز ہے وہ انکمپلیٹ ہے, جو آبجیکٹو ہے وہ انکمپلیٹ ہے, اس لیے ابھی لمبی جنگ چلنی ہے. چھوڑ دیجئے صدر ٹرمپ کیا بڑھ کے مار رہے ہیں, آپ اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دیجئے. یہ سینئر اسرائیلی جو آفیشلز ہیں, انہوں نے جو ٹاپ میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو یہ بات بتائی کہ ابھی جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. اس کے بعد صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا, ایک اور انہوں نے پینتھرا بتلا. آپ یہ دیکھیے جس دن یہ کانفلکٹ شروع ہوا, یاد کیجئے ذرا, پہلے ہی دن واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر دے دی تھی کہ جو صدر ٹرمپ ہیں ان کو سعودی کراؤن پرنس نے بار بار ان کو کہا کہ آپ ایران پر حملہ کریں. نیتن یاہو نے اور محمد بن سلمان نے انہیں بار بار کنونس کیا اور ان کو انسٹیگیٹ کیا کہ آپ یہ حملہ کریں, وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. ذرا دماغ پر زور دیجئے کہ یہ خبر عین حملے کے اگلے دن کیسے آ سکتی ہے, اسی دن کیسے لیک ہو سکتی ہے. 4 مختلف لوگوں نے اخبار کو یہ خبر جو ہے وہ لیک کی تھی, کسی ایک نے نہیں کی تھی. 4 ذرائع سے انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ کوٹ کی تھی, ظاہر جان بوجھ کے کی گئی تھی. کیونکہ اب جب جنگ کے معاملے میں آپ نے کل دیکھا, ہم نے آپ کے سامنے بیان رکھا صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لنسی گراہم کا, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کو دھمکی دے رہے تھے کہ آپ جنگ میں شامل نہ ہوئے تو آپ کے لیے کانسیکوینسز ہیں. آپ اپنی ایئر فورس استعمال کر رہے ہیں, نہ آپ ایران پر حملہ کر رہے ہیں, سعودی عرب اس میں نہیں کود رہا, لپ سروس دے رہا ہے. یہ کل کی لنسی گرام کی دھمکی تھی کہ سعودی عرب کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. آج ایک بار پھر صدر ٹرمپ نے نیا بیان داغ دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عرب ممالک, خصوصی طور پر سعودی عرب نے ہماری بڑی مدد کی ہے ایران پر حملہ کرنے کی. مطلب آپ وہ بار بار سعودی عرب کو اور عرب ممالک کو اس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایران ان پر حملے کرتا رہے اور یہ جنگ بھڑکے اور یہ آپس میں لڑے. ظاہر ہے نیتن یاہو کا اور اسرائیل کا پتہ نہیں کتنی دہائیوں کا یہ خواب ہے کہ یہ سب آپس میں لڑیں اور بعد میں پھر جب یہ تھوڑے سے رہ جائیں گے, لڑ کے مزید کمزور ہو جائیں گے, تو پھر ایک ہی دفعہ ان کے ساتھ لڑ لیں گے. تو بہرحال صدر ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر امپلیکیٹ کر دیا ہے سعودی عرب کو بھی اور دوسرے عرب ممالک کو بھی, اور خصوصی طور پر سعودی عرب کو, کہ انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے اس حملے کو کرنے میں, اور ایران کے اوپر جو ہم نے جنگ مسلط کی ہے اس میں یہ بہت ہمارے ساتھ مددگار رہے ہیں. پوٹن نے جو بات کی وہ تو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اب جو پولیٹیکل پنڈت ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ صدر ٹرمپ ایک بزنس مین بھی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تیل کی قیمتیں اوپر گئیں تو یہ وائبل نہیں ہوگا, امریکہ کے اندر بھی ان کے خلاف ایک بہت بڑی آواز اٹھے گی, دنیا بھی اس انرجی کی پرائسز اور شارٹیج کا جھٹکا برداشت نہیں کر سکیں گے. اس لیے اس کے اوپر مختلف جو پنڈت ہیں وہ یہی تجزیہ کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے یہ جو قیمت اتنی زیادہ ایک دم اوپر چلی گئی تھی اس کو نیچے کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے کہ جنگ مختصر ہے. کیونکہ صدر ٹرمپ پہلے بھی جب کہتے ہیں کہ میں نے حملہ نہیں کرنا, اگلے دن حملہ کر دیتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں اس کے اپوزٹ کرتے ہیں. یہ تو آپ سب کو پتہ چل گیا کہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں, مطلب جو بات کہتے ہیں اس کے اپوزٹ بات کام کرتے ہیں. تو اب اس ساری سچویشن کے اندر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے, صرف مارکیٹ کو تھوڑا کانفیڈنس دینے کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا اور اس سے مارکیٹ کو کانفیڈنس آیا اور پیٹرول جو ہے وہ نیچے آیا. اب ان کے بہت سارے جو امریکن کمپنیز ہوں گی یا ساتھی ہوں گے وہ بہت سارا تیل خرید بھی سکتے ہیں. بعد میں پھر تیل اوپر چلا گیا تو کئی ہفتے ان کے پاس یہ جو تیل ہوگا جو $81 پہ خریدا ہوگا وہ ابھی کافی دن کے نکال جائے گا. اور جنگ کے معاملے میں 2-4 ہفتے بھی اگر آپ کے پاس کوشن آ جائے تو وہ ایسے معاملات کے اندر بہت ہوتا ہے. دوسری طرف جو گیم پلٹی ہے نا, جو گیم تبدیل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران اب جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. ایران کے جو فورن منسٹر عراقچی ہیں انہوں نے اب یہ بیان دیا ہے ٹیلی ویژن انٹرویو میں, کہ جس کی ہم فوٹیج آپ کے سامنے رکھ بھی رہے ہیں, کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں صدر ٹرمپ کے ساتھ کسی قسم کی نیگوسیشن کرنے میں. انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ عمانی وزیر خارجہ نے یہ کنفرم کر دیا تھا
کہ نیگوسیشنز جو ہوئیں ایران کی حال ہی میں امریکہ کے ساتھ، اس میں امریکہ نے اپنے منہ سے کہا کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اچیومنٹ کر لی ہے، ہمارے مذاکرات تقریباً کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں مذاکرات کی بتی کے پیچھے لگا کے انہوں نے پھر بھی ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب عراقچی کہتے ہیں جو فارن منسٹر ہیں ایران کے کہ ہم نے کسی صورت اب ان کے ساتھ مذاکرات کے اوپر ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم ان پر جتنی بار بھی اعتبار کیا ہے، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور بات کر کے بعد میں ہم پر حملہ کیا ہے، تو وہ آپشن اب موجود نہیں ہے، ہم لمبی جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ اب دس پٹس ایوری تھنگ جو ہے وہ جو بھی انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی صدر ٹرمپ نے، جیسے وینزویلا میں یہ ایک جس طریقے سے انہوں نے مادرو کو وہاں سے اٹھایا تھا، اس کی پالیسی یہی ہے کہ اوپر بیٹھے بندے کو اٹھا لو، اس کو فارغ کر دو، اس کا سر کاٹ دو، اور اس کے بعد جو نیچے اس کے بندہ ہے وہ خود ہی ڈر کے تیار ہو جائے گا۔ جیسے میرا خیال ان کا نام ڈیلسی ہے جو وہاں پر وینزویلا میں ہے، اور پھر اسے ڈیلیگیٹ کر دو، اسے کہو نہیں تمہیں نہیں ہٹائیں گے، تم اگر ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہو تو پھر ٹھیک ہے جو مرضی کرو۔ وینزویلا میں آپ نے دیکھا مادرو کو اٹھا لیا، اس کے نیچے جو خاتون ہیں جن کو ان کی جگہ پر قائم مقام صدر بنایا گیا وہ امریکہ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہو گئیں۔ امریکہ نے ان کو ڈیلیگیٹ کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تم ہی ٹھیک ہو، چلاؤ گورنمنٹ، اور تیل جو ہے وہ سارے کے سارے پر قبضہ ہو گیا، اور تیل اپنی مرضی سے وہاں پر اب صدر ٹرمپ فیصلے کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایران میں بھی یہی چاہتا تھا امریکہ کہ جب ہم حملہ کریں گے اور علی خامنائی اور ان کی ساتھی قیادت ساری جو ہے وہ ہٹ جائے گی، تو جو بھی نئی قیادت آئے گی ظاہر ہے وہ ڈرے گی تو صحیح ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمیں بھی مار دیا جانا ہے، ہمیں بھی آج نہیں تو کل جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے اسیسینیٹ کر دیا جائے گا۔ تو پھر ان کو پیغام بھیجیں گے کہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ وہ کوآپریٹ کریں گے، ان کی گورنمنٹ چلتی رہے گی اور ہم اپنا کام بیچ میں سے نکال لیں گے۔ بہت سارے ملکوں کے ساتھ پہلے ہی ایسا ہو چکا ہے، لیکن ایران نے بہت بڑا سرپرائز دیا جیسے ہی ان پر حملہ کیا۔ آپ غور کیجئے کہ 15 دن ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں تھی۔ ابھی کل ہی جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی ہیں وہ سپریم لیڈر کل ہی بنے ہیں نا، اس سے پہلے 15 دن تک تو ان کے پاس تقریباً یا 10 دن تک ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں تھی۔ لیکن دیکھیے کہ وہ پھر بھی لگاتار لڑتے رہے اور آپ کو کہیں مینجمنٹ کا، ایڈمنسٹریشن کا، حکومت کا کہیں فقدان نظر نہیں آیا۔ مثلاً 168 جو بچیاں شہید ہوئی تھیں، پریسائزلی آئی گیس دا نمبر از 165، جو بچیاں شہید ہوئی تھیں ان کا جو جنازہ ہوا تھا یاد کیجئے وہ جس ترتیب سے ہوا تھا، جس ادب اور آداب کے ساتھ ہوا تھا، ان سب کے جو تابوت تھے ان پر ان کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ ایک ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ایک ملک جو ہے اس کے اوپر اتنی بڑی جنگ مسلط ہے، اتنی بمباری ہو رہی ہے، حواس باختہ نہیں تھے ایرانین۔ اس کے باوجود کمپوزر رہا، پوری کی پوری جو ریاست ہے وہ عمل کر رہی ہے اپنے کاموں کے اوپر۔ آپ کو جو CNN خود، یہ کوئی اور نہیں، اس وقت CNN گراؤنڈ پر ہے ایران کے اندر، CNN خود رپورٹ کر رہا ہے کہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، مارکیٹس چل رہی ہیں، پیٹرول پمپس چل رہے ہیں، ایران کے اندر لوگ شام کو بلکہ باہر نکل کر حکومت کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، اور سب کچھ آل گڈ ہے وہاں پر۔ مطلب ایرانین جو قوم ہے اور گورنمنٹ ہے انہوں نے کمپوزر نہیں چھوڑا، لیڈر کے بغیر بھی 10-15 دن لڑتے رہے۔ اب جو لیڈر چنا ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسا کمپرومائز کریں جو ان کے والد کی پوزیشن سے ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو اس لیے صدر ٹرمپ کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال جو ہے وہ یہاں جنم لے چکی ہے، اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس میں مزید کیا ہوتا ہے۔ ایران نے ایک نیا اعلان کیا ہے، ایران نے یہ کہا ہے کہ اب جب سے ہمارے نئے لیڈر آئے ہیں، اب کوئی بھی میزائل جو اڑے گا ایران سے اس کے اوپر 1 ٹن سے کم وزنی بم نہیں رکھیں گے۔ مطلب جو پہلے میزائل اڑا رہے تھے اس سے 10 گنا ہیوی بمز رکھ کے، وار ہیڈز رکھ کے ہم اڑائیں گے، میزائل جو ہے اس کو شوٹ کریں گے یہاں سے۔ اور اس سے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جب 1 ٹن وزنی بم جو ہے یا بارود جو ہے یا وار ہیڈ جو ہے وہ میزائل کے اوپر لگا ہوگا تو آگے جا کے وہ کس طرح کی تباہی کرے گا، یہ آپ خود ہی سوچ لیجئے۔ یہ ایران کا نیا، انہوں نے 34 اپنا جو بیج ہے میزائلوں کا وہ لانچ کیا ہے، یہ جو پچھلی رات گزری ہے اس میں، اس کی انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے اور کہا ہے کہ یہ 34 ہمارا بیج ہے میزائلوں کا جو اسرائیل پر اور باقی ممالک کی طرف جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب سے ہمارا اعلان ہے کہ کوئی میزائل بھی ایسا نہیں ہم لانچ کریں گے جس پر 1 ٹن سے کم وزنی وار ہیڈ جو ہے وہ ہوگا۔ ظاہر ہے اب والے جو میزائل جہاں بھی ہٹ کریں گے وہ بہت سخت تباہی مچائیں گے کیونکہ ان کے اوپر وار ہیڈ زیادہ لگا ہوگا۔ اس کے بعد ایران نے ایک بڑی سکسیس اور بھی لی ہے، ان کا کلیم ہے، اور BBC وغیرہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایران کا کلیم یہ ہے کہ نیتن یاہو کے بھائی کے گھر پر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور اس کے گھر کو آگ لگ گئی میزائل لگنے سے اور وہ اس میں ہلاک ہو گیا ہے۔
لیکن BBC وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور جس میں وہ زخمی ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ ہلاک نہیں ہوئے، زندہ ہیں، صرف زخمی ہوئے ہیں کار ایکسیڈنٹ کے اندر. لیکن بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، کوئی کار ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، ان کو ایران نے ہٹ کیا. بہرحال 1-2 دن کے اندر یہ ساری سچویشن کلیئر ہو جائے گی. تب تک ہم خواہ میں جھوٹی خبر اس میں نہیں پھیلاتے. جو بھی صورتحال ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الحال جو صورتحال ہے وہ آپ کو بتا دی. آگے جو آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے وہ BBC نے بھی اب ویریفائی کر دیا ہے کہ جو مناب گرلز اسکول تھا جس میں 165 بچیاں شہید ہوئی تھیں، وہ اصل میں امریکی ٹاماہاک میزائل جو ہے اس کے لگنے سے ہوئی تھیں. اور انہوں نے بھی ویریفائی کر دیا. اس سے پہلے CNN نے اور واشنگٹن پوسٹ نے سب نے اس کو کنفرم کر دیا کہ ان کی جو ابھی تک کی ویریفیکیشن ہے ان کے خیال میں یہ امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے. اب اس پر ملالہ یوسفزئی صاحبہ کا بیان آیا ہے، لیکن اس بیان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ بچیاں اسکول پڑھنے گئی تھیں اور یہ ابھی کبھی گھر نہیں واپس لوٹیں گی. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو کس نے مارا ہے. اب بچیاں گھر گئیں اور واپس نہیں لوٹیں گی تو یہ بھی تو بتائیں نا کہ کیا ہوا ہے. اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ ذکر نہیں کیا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، کولڈ بلڈڈ قتل کیا، اور کس نے کیا. ان ملکوں کا نام نہیں لے رہی، جیسے افغانستان کے معاملے میں وہ کھل کے کہتی ہیں کہ طالبان جو ہے وہ بچیوں کے قاتل ہیں. اسی طریقے سے جو دوسرے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے غزہ میں جو بچیاں ہیں ان کے بارے میں بھی، لیبنان کے اندر بھی جو بچیاں ان کے بارے میں بھی جب بیان دیتی ہیں تو یہی کہتی ہیں کہ اب وہ اسکولوں کو واپس نہیں جائیں گی، گھر کو نہیں جائیں گی، وہ مسنگ ہو گئی ہیں. یہ نہیں بتاتی کہ کس نے مسنگ کی، مطلب قاتل کون ہے. افغانستان اور دوسرے علاقوں میں جب کھل کے یہ قاتلوں کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ فلاں قاتل ہے، اس جنگ میں وہ قاتل کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی، بس یہ بتا رہی کہ ان بچیوں کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے جس کے اوپر اس وقت ملالہ یوسفزئی کے اوپر بہت ساری تنقید لوگ کر رہے ہیں کہ وہ جب ان معاملات کے اندر پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں تو اتنی کھل کے وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ نہیں دے پاتی. بہرحال اور بھی خبریں تھیں، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.